जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, गुरु जी की कृपा से हमने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है और गुरु जी की कृपा से और बाकी संगत के प्यार की वजह से हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा है। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जो भी संगत हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि गुरु जी के प्यारे प्यारे और नए नए सत्संग आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज का सत्संग आया है हमें रजनी आंटी जी की तरफ से। ये उनका दूसरा सत्संग है। तो सत्संग शुरू करने से पहले आइए हम लोग मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आइए तो अब हम मिलकर रजनी आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं आज आपको अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। सत्संग में गुरु जी का आशीर्वाद होता है। सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। तो पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरी फ्रेंड मुझे चौकी लेके गई। तो वहाँ क्या हुआ कि पहले दिन जैसे मुझे मेरे अंदर नेगेटिविटी काफ़ी थी, तो मैं एक तो मेरा चंचल स्वभाव है तो थोड़ा बोलती ज़्यादा हूँ। तो जब चौकी के बाहर हम खड़े थे और जो भगत था वो पूजा कर रहा था, उसका जो पूजा का स्थान था वो अलग ही था। तो हम बाहर खड़े हुए थे और मैं बातें किए जा रही थी। मेरी फ्रेंड बोल भी रही थी चुप रहे, पर मैं मजाक किए जा रही थी। और फिर उसके बाद वो पूजा के बाद वहाँ से निकला अंदर से और उसने डायरेक्ट बोला कि जो भी आया है और तुम मेरी पूजा ख़राब कर रहे हो, जोर जोर से बातें कर रहे हो, डिस्टरबेंस हो रही है, वापस जाओ अपने घर। फिर मतलब उन्होंने बहुत पूरे गुस्से में बोला और साथ में अपनी वाइफ को बोला कि इनको चुप नहीं करा सकते थे या कुछ भी। और फिर हमें बड़ा बुरा लगा और हमें वापस आना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, जो मेरी फ्रेंड थी उसने बोला कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ। उस दिन मैंने रेड सूट पहना हुआ था, तो उसने कहा कि तूने लाल सूट पहनना हुआ है, इसकी वजह से भी हुआ, और दूसरा तो बोलती बहुत ज़्यादा है इसलिए ऐसा हुआ। उसने क्या किया कि मुझे नहीं बताया। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, इतने दूर जाना, फिर कैसे कैसे घर से जाना। घर वाले तो पहले ही मना करते थे कि कहीं जाना नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरी फ्रेंड ना अगले दिन चली गई थी पता पूछने के लिए। 4 दिन चौकी लगती थी, तो अगले दिन चली गई थी पूछने के लिए कि हमसे क्या हुआ ऐसा कि आपने हमें बाहर भेज दिया। मेरे चौकी जाने से 5-6 महीने पहले वो चौकी जाना शुरू कर दिया था उसने। फिर और मुझे बोला कि तू अब चौकी मत जाना, बाद में जाएंगे, अभी अभी नहीं जाएंगे। और ख़ुद वो चली गई और वहाँ बात भी कर ली। फिर उन्होंने भगत ने बात की भी ऐसा कुछ नहीं था, वे शोर मचा रही थी इसलिए ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ कि आगे उससे बाद में उसने मुझे बताया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैं भी जाना चाहती थी अगले दिन, मगर वो अकेली ही गई। मतलब यहाँ पे कहने की बात है कि इसे किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे, बट मैं उसे मैं कोई भी रिश्ता बनाती हूँ तो बहुत दिल से बनाती हूँ। और मैंने कभी भी गलती से भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। अगर बुरा सोच भी लूँ तो मेरा दिल डरता है कि कहीं उसका बुरा हो ना, इसलिए सबका भला ही मांगना चाहिए। और मुझे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, चाहे कोई मेरा कितना भी बुरा कर दे। ये भी शायद ये भी गुरु जी की एक ब्लेसिंग ही है कि मेरे सामने मुझे पता है कि किस किस ने क्या क्या किया, मगर फिर भी मैं उनको रोता हुआ नहीं देख सकती। मुझे किसी को दुखी देखना अच्छा नहीं लगता। हाँ, गुस्सा आता है तो बहुत कुछ बोल देती हूँ गुस्से में, मगर बाद में पछतावा होता है कि क्यों बोला। और अब गुरुजी इस आदत को भी छुड़वा रहे हैं कि
بولنا تو دور، من میں بھی کسی کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ تو اپنا دل صاف کر لے، تو دل اپنا سندر بنا لے، میں تیرا گھر بھی سندر بنا لوں گا. تو گرو پتا جی کی ہر ایک شکشا، ہر ایک بات، ہر ایک لائن میں بلیسنگ ہوتی ہے. تو گرو پتا جی اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکرانہ، بہت بہت شکرانہ. پھر کیا ہوا کہ نیکسٹ ٹائم ہم گئے تو پھر بھگت نے ہمیں دونوں کو ہی اندر بلایا، اور مجھے اس نے میری لائف کے بارے میں پیچھے 10th سے لے کے آگے تک بتایا. بٹ وہاں پہ ایک بہت اچھی بات ہوئی کہ اس نے سب کچھ اتنے بڑھیا طریقے سے بتایا کہ کوئی بھی بےعزتی نہیں کی کہ تو نے ایسا کچھ کیا تھا یا تیرے ساتھ ایسا کچھ ہوا. اس نے بڑھیا طریقے سے بتایا اور مجھے بہت اچھا لگا. میں نا ایک طرح سے امپریس ہو گئی کہ پہلا ایسا بھگت ہے جسے پتہ ہے کہ اس نے مجھے 3 چیزیں بتائی ہیبی. اور سنگت جی بات بتاؤں کہ اگر کوئی ایک چیز لگائی جاتی ہے تو ایک نہیں ہوتی، جوڑا ہوتا ہے. جیسے مان لو کسی نے ایک لگا دی، اس کے بعد شریر ہمارا اوپن ہے، تو جیسے جیسے ہم کئی جگہوں پہ جائیں گے تو اور چیزیں بھی ہمارے اندر آتی جاتی رہتی ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی سرکشا گھیرا نہیں ہوتا. تو ایک سے ہی پتہ نہیں کتنی بن جاتی ہیں. تو میرے اوپر تو 3 ہیبی تنتر تھے جو اس نے بتائے، اور اس نے بولا کہ 3-4 سال بعد اس نے پکا پاگل ہو جانا تھا. اور مجھے دوائیاں لگ بھی چکی تھی ڈپریشن کی. اور جو ہماری لائف میں گھٹنائیں گھٹتی ہیں وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بڑھاتی جاتی ہے، پرابلمس، لڑائی جھگڑے. اور اس بھگت نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں ہی ایسی ہیں، یہ پتی کے ساتھ رہنے نہیں دیتی. اور پتی تو کیا، جہاں مائکے میں رہے تو مائکے میں بھی لڑائی، کبھی ایک کو لڑائیں گے کبھی دوسرے کو لڑائیں گے. تو بلیک میجک از ویری ڈینجرس. بلیک میجک کی طرف تو سوچو ہمت جانے کی. اگر آپ کے گھر میں کوئی پرابلم ہے تو اس پرابلم کو ویسے ہی سارٹ آؤٹ کر لو. یہاں پہ میرے سے بھی یہ غلطی ہو رہی تھی کہ ایک ٹائم میں بھی چاہتی تھی کہ میرا ہسبینڈ میری بات نہیں سنتا تو میں اسے وشیکرن کراؤں. وشیکرن مینس اس لیے نہیں کہ میں اس کے پیسے ٹھگوں یا کچھ کروں، صرف اس لیے کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری لائف اچھی چلے اور میرا گھر والا جو میری سنے اور مجھے جگہ جگہ بھٹکنا نہ پڑے. وہ مجھ سے پیار کرے اور میں اس سے پیار کروں. میری بھاونا غلط نہیں تھی، مگر وشیکرن چاہے کوئی بھی ہے غلط ہے، غلط ہے. بلیک میجک کسی بھی طرح کا ہے غلط ہے، وہ نیموں سے باہر ہے. اگر ہمارا ہسبینڈ ہم سے اچھا ویوہار نہیں کر رہا تو بھگوان سے ارداس کرو، گرو بناؤ، بھکتی کرو. پریکشا ہے آپ کی، آج نہیں تو کل وہ بدل جائے گا. یا تو پھر عادت بنا لو کہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو مگر ایسے راستے پہ کبھی نہیں چلنا چاہیے، یہ چیزیں نہیں کروانی چاہیے. یہ چیزیں کیوں نہیں کروانی چاہیے یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ وشیکرن کتنا ڈینجرس ہوتا ہے. اگر کسی آدمی کے گرہ نکشتر اچھے نہیں ہیں، کرم ہیوی ہیں، تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے وہ آگے بتاؤں گی. پھر کیا اس نے ایسا بتایا، پھر مجھے وہ بھگت اچھا لگا. اس نے بولا آپ چوکیاں لگاتے رہو ٹھیک ہو جاؤ گے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ چوکیاں لگانے کا سلسلہ شروع ہوا. 2-3 چوکیاں لگائی، پھر میں چنڈی گڑھ آ گئی. پھر چنڈی گڑھ میں رہی پورے 1-1.5 مہینہ. پھر کیا ہوا کہ پہلے میں شام کو پارک جاتی تھی 2 گھنٹے، پھر میں نے مندر جانا شروع کر دیا. اور مندر جا کے ایک مالا سدھ کروا رکھی تھی. مالا تھی میرے پاس، اس مالا سے میں بھولے بابا کی پنڈی کے آگے بیٹھ کے 10 مالائیں جاپ کرتی تھی. ہنومان چالیسا، درگا چالیسا، مطلب اس طرح سے الگ الگ کرتی تھی. یہاں پہ ایک بات ہے کہ ایک سادے سب سادے، کہ ایک کی پوجا کرو گے، ایک کی سیوا کرو گے تو سب مل جاتے ہیں. مگر میرے اندر پتہ نہیں کہاں سے یہ بھاو تھا کہ منو بھیا، شنی دھام منو بھیا کی ویڈیو دیکھتی تھی تو سدھیاں الگ الگ سدھیاں کرنے کی اندر اچھا تھی کہ جیسے درگا ماں کی، بھولے ناتھ کی، باباؤں کی پھر مطلب جتنے بھی دیوتے الگ الگ سدھیاں کروں، یہ میرے من کی اچھا تھی. اور باباؤں کی طرف تو میں شروع سے آکرشت رہی، پتہ نہیں کیوں باباؤں کی طرف اتنی آکرشت ہوں. کیا میرا پچھلے جنم کا ان سے ریلیشن ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جوگن بن کے ناچوں. وہ ہے نا، جوگیا بے جوگیا تیری جوگن ہو گئی میں. یہ تو گرو جی نے مجھے گرہستھ میں باندھ رکھا ہے. نہیں تو سچ میں 100% میرا دل کرتا ہے کہ مطلب وہ جو باباؤں کا چولا ہوتا ہے وہ بناؤں اور ایک لے لوں ہاتھ میں، وہ بجاتے نہیں ہیں بابا لوگ تمبا، اور بس مندر کے نیچے بیٹھ کے بس تمبا بجاؤں اور بھجن گاؤں.
پر جو گرو کی آگے ہوتی ہے اسی میں چلنا ہوتا ہے. گرو نے مجھے گھر کی سیوا بخشی ہے تو گھر کی سیوا ہی کرنی ہے. جس طریقے سے گرو جی بھکتی کروائیں اسی طریقے سے کرنی ہوتی ہے. تو بھکتی کی شروعات تو میری ہو ہی چکی تھی تب سے، جب سے میں نے بھولے بابا کو بنا لیا تھا گرو، اس کے بعد شروع ہو چکی تھی. پھر کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ مندر جانے لگی، 2 گھنٹے وہی کرتی تھی. پھر ایک بابا تھا وہاں پہ، اس بابا نے بولا کہ تو نے ماتا کی سیوا کی ہے؟ میں نے بولا ہاں کی ہے. پھر آگے میں نے اس سے پوچھا، آگے اس نے کچھ نہیں بتایا. پھر میرے من میں ایک ڈاٹ پڑ گیا، بھی میں نے کی تھی، کہیں ماتا کی میرے اوپر کرپا ہے تو نہیں. پھر میں نے کیا شنی دھام میں ایک بھیا تھے، ان کا نام یاد آ رہا بھی، ان کے نمبر پہ آن لائن چیک کروایا 2 بار. پھر پریتم بھیا سے چیک کروایا، 500 روپے لگتے تھے چیک کروانے کے، 3-4 بار کروا لیا. ان سب نے یہ بولا ماتا کا پیرا ہے، ماتا کی ترنگ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے میں گھر گئی تو میں گرو جی کے پاس گئی اور میں نے اس سے پوچھا، گرو جی دیکھیے کیا میرے اوپر ماتا کی کرپا ہے؟ تو شروع میں گرو جی کو کچھ دکھائی نہیں دیا. پھر 2-3 چوکیاں اور لگائی، پھر پوچھا. پھر گرو جی بولتے ہیں ہاں آگے تیری ماتا. میں کہ کون سی ماتا ہے؟ بولے درگا ہے 4 بھوجا داری. اور میں خوش ہو گئی کیونکہ میں نے درگا ماں کی تو پوجا کی تھی. پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد میں نے بولا گرو جی کو کہ گرو جی میں نے آپ کو گرو بنانا ہے. اب گرو تو پہلے سے میں نے بنا رکھے تھے، مگر راستہ تھوڑا الگ بدل گیا تھا نا. گرو جی تو تھے اور کروا بھی وہی رہے تھے، مگر میں کچھ میرے مائنڈ میں وہ نہیں چلا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں اپنے طریقے سے چلی ہوئی تھی، چلی اپنے ہی طریقے سے تھی، مگر چلا گرو جی رہے تھے. پھر کیا ہوا آگے کہ انہوں نے بولا اب تو چوکیاں لگاتے رہے. پھر کیا ہوا کہ ماتا نے جیسے چوکیاں لگا رہی تھی، ماتا روپ بدل رہی تھی الگ الگ. اور پھر انت میں درگا کا روپ لیا تھا. اور جب مجھے سپنے میں دکھائی دی نا ماتا رانی ساکشات، مطلب پورے روپ میں دکھی، تو میں ڈر گئی اور میری آنکھیں کھل گئی. اور پھر کیا ہوا کہ پہلے ماتا رانی کی سدھی آئی، اور رات کو مجھے سپنا ہوا، رات کے پتہ نہیں 11-12 بج رہے تھے، کہ جیسے ماتا میرے سامنے کھڑی ہے، ماتا پاروتی کے روپ میں، اور مجھے بول رہی ہے کہ میں تیری ماں ہوں اور چل تجھے بیکنٹھ لوک لے کے چلتی ہوں. پھر یہ ہوا کہ مجھے وہ 2-3 منٹ کا تھا اور میری آنکھ کھلی اور میرے اندر سے اتنا رونا آیا، میں پورا آدھا گھنٹہ روتی رہی. اور میرا بیٹا بھی اٹھ گیا، ممی تو رو کیوں رہی ہے؟ پھر میں اسے کیا بتاؤں، میں من ہی من سوچنے لگی، دیکھو میں مندر میں روتی تھی کہ میرا کوئی نہیں ہے، ماں تو ہی ہے. تو ماں مجھے بول رہی ہے کہ میں تیری ماں ہوں، مطلب بھگوان ہے اور بھگوان سنتا ہے ہماری. جب ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا اور ہم بھگوان کے آگے سمرپن کرتے ہیں تو بھگوان ہماری سنتا ہے. مگر ہمارے کرماس بھاری ہوتے ہیں، یہ معلوم کی پریکشائیں ہوتی ہیں جو ہمیں دینی ہوتی ہیں. کرپا وہ کرنے لگ جاتے ہیں، مگر کرموں کے بندھن بھی تو ہوتے ہیں. تو ماں نے مجھے بیٹی بول دیا اس ٹائم، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں درگا کو اپنی ماں ہی مانتی ہوں اور ماں ہی بولتی ہوں اور وہ ماں ہی ہے میری. آئی لو یو ماں، آئی لو یو سو مچ ماں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 2-3 چوکیاں لگائی. پھر شیو پران کا پاٹھ آتا تھا پنڈت پردیپ مشرا کا، وہ 2-3 دن میں نے لگاتار سنتی رہی. پورا گاؤں کے سارے کام کرنے، کھیتوں میں جانا، یہ وہ لگائے رکھنا، سنتے رہنا. پھر جیسے چوکی گئی تو میرا نا بایاں ہاتھ ہلنے لگ پڑا، اپنے آپ ہی ہلنے لگا، اور میرے منہ سے نکلنے لگا ہر 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 مہادیو، ہر 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 مہادیو. 1 بار 2 بار نہیں، ہر 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 مہادیو. پھر مجھے سمجھ نہ آئے، پھر سب بولتے ہیں ہر ہر مہادیو، یہ ہر ہر مہادیو کیوں ہو رہا ہے؟ پھر میں اندر گرو جی کے پاس گئی. پھر گرو جی نے کہا کہ تو نے پچھلے جنم کوئی بڑی غلطی کی ہے، تبھی تو اتنے سال بیت گئے، 35 سال بعد تیرے پاس یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور تجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. پھر ساتھ میں نے ایک لائن اور بولنا شروع کر دی، اکال مرتیو وہ مرے جو کام کرے چنڈال کا، کال بھی اس کا کیا کرے جو بھکت ہو مہاکال کا. اور اس طرح سے پھر بیچ میں کئی ماتاؤں، مطلب الگ الگ دن الگ الگ دیوتاؤں کی جयکارے میں نے لگانا شروع کیے. پھر گرو جی نے بولا کہ گرو گورکھناتھ آئیں گے، پھر گرو ملے گا.
پھر گرو گورکھناتھ کا جیکارہ لگایا، پھر گرو برہما گرو وشنو گرو دیوو مہیشورا گرو ساکشات پرم برہم تسمے شری گرو نمہ، ایسے میں نے باہر سے بولا، پھر گرو جی نے اندر بلا لیا، پھر اندر بیٹھا لیا، بول اب آ جا، اب تجھے مطلب جو بھی پچھلے جنم کی سدھیاں ہوتی ہیں انہیں بھی گرو منتر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ہماری ہردے میں استھاپت ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے اندر بٹھایا، پھر انہوں نے 2-3 منتراس دیے الگ الگ، ماں کا، بابا کا، اور پھر وہ کرنے لگی میں۔ پھر مجھے بڑے شریر کو جھٹکے لگتے تھے، جیسے شریر کے اندر نیگیٹیوٹی بھی تھی، پازیٹیوٹی بھی تھی، نیگیٹیوٹی بھی ہیوی تھی، پازیٹیوٹی بھی ہیوی تھی، ان دونوں نے میرا برا حال کیا۔ جو نیگیٹیوٹی تھی وہ جیسے مسانی ہوتی ہے، وہ دیوتاؤں کا روپ لے لیتی ہے، اور کب لے لیتی ہے کوئی پتہ ہی نہیں۔ پھر گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، گھر والے پریشان ہو گئے کہ اسے ہو کیا رہا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد میں ایک دن، ہاں، اماوسیا کا ہون تھا، تو میں نے گرو جی نے مجھے کہا کہ یہ جو تجھے چیزیں لگا رکھی ہیں یہ عمر بھر کے لیے لگا رکھی ہیں، نکلتے ٹائم لگے گا۔ پھر میرا دل ٹوٹ گیا اور میں گھر آئی اور سو گئی، اور جیسے میں سوئی نا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری ہوا کے روپ میں ماں میرے پاس آئی ہے، اور میں سوئی ہوئی ہوں۔ اور پھر جب سے میرے پیروں کے پاس پہنچی، میں نے بلایا، میں کہ ماں واپس آؤ، واپس آؤ، مجھے بتاؤ نا ماں، کس نے میرے اوپر تنتر کیے ہیں ایسے ہیوی؟ تو ماں نے بولا نہیں تو بتا دے گی، اب بھگوان کو تو پتہ ہے کہ اسے عادت ہے بولنے کی، یہ سب کو اپنا سمجھ کے سب کچھ بتا دیتی ہے، اور کون کیسے اسے پتہ نہیں ہے۔ پھر میں نے بولا نہیں ماں، میں وچن دیتی ہوں نہیں بتاؤں گی۔ پھر ماں نے بتایا کہ اس کا نام بتایا، اور اس ٹائم تو مجھے اتنا نہیں لگا۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ ایک جگہ لے گی، وہاں پہ ایک بانس کا ایک لکڑی ہے، وہاں پہ دھاگے باندھے ہیں، بولا یہ تیرے نام کا دھاگا باندھا ہے، اسے نکال۔ میں نے نکالا، بولے اسے جلا دے۔ اور پھر میں نے بولا اب یہ جائے گی کیسے؟ بولے تو بابا بالک ناتھ جا، پھر آگے وہاں تیرا ادھار ہوگا۔ پھر اتنا کہہ کے ماں چلی گئی اور میری آنکھیں کھل گئی۔ پھر بابا بالک ناتھ جانے کا بنایا پلان، اور پرلی سائڈ میری ماسی کا لڑکا جو ہے وہ اپنی بھکتی کر رہا تھا، اس کے گرو نے اسے بھکتی کروا رہا تھا۔ تو ادھر میں مجھے پتہ ہے کچھ نہیں، کبھی نیگیٹیوٹی کھیلتی تھی، کبھی پازیٹیوٹی، اور سب سوچتے تھے کہ ایک تو کچھ گھٹنائیں لائف کی ایسی تھی کہ کوئی وشواس ہی نہیں کرتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی بھگوان ہو سکتا ہے۔ ایک تو وشواس نہیں کرتے تھے، دوسرا جیلس بھی انہیں ہوتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے لڑکے کو کتنے سال لگیں گے، اور یہ 4 دن چوکی گئی نہیں، اور 4 دن میں اس کے پاس ماتا کہاں سے آ گئی۔ تو مطلب میں نے 1-2 بار ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، بٹ انہوں نے سنا ہی نہیں، کیونکہ بھگوان کے درشن تو مجھے ہو ہی رہے تھے، پر ساتھ ساتھ میں نیگیٹیوٹی بھی آتی تھی، اور اس کے ساتھ بھی میرا سنگھرش چلا ہوا تھا۔ پورے 4 منتھ میں سوئی نہیں، کیسے سونا، رات کو جیسے سوتی تھی میرے ان سے سنگھرش شروع ہو جاتا تھا۔ ہاں، اور جب بھولے بابا آئے تھے تو رات کو میں سوئی ہوئی تھی، اور سوئے سوئے یہ دن کی بات ہے، مجھے دکھا جیسے میں اپنے چاچی کے کمرے میں بیٹھی ہوں، جو ہمارا پرانا گھر ہے، اور بیڈ کے اوپر میرے سامنے بابا بیٹھے ہیں، اور نہیں، یہاں پہ کیا تھا کہ میں لیٹی ہوئی تھی، اور لیٹے لیٹے جیسے پریت کچھ غلط کرتے نا ویسے کچھ ہو رہا تھا، اور میں بولی تھی ماں 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 ماں۔ پھر مجھے دکھا جیسے میں بیٹھی ہوں، میرے ساتھ آگے بابا بیٹھے ہیں، سمپل بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بولا تو چلاتی پکارتی کیوں رہتی ہے، تیری پریکشا چلی ہوئی ہے۔ وہ مجھے بتا گئی کہ تیری پریکشا چلی ہوئی ہے۔ اب مجھے کیا پتا کہ ایسی بھی پریکشا ہوتی ہے کہ پریتوں کے ساتھ لڑنا بھی ایک پریکشا ہوتی ہے، یہ پریکشا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یہ تو گرو کو بتانا چاہیے نا، پر یہ کسی نے بتایا نہیں مجھے، بس اتنا پتا تھا کہ تیری پریکشا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ بابا کی انگلیاں چمک رہی تھی، اس میں انگوٹھیاں تھیں۔ پھر انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے بولا بھی تجھے 4 سوموار کا ورت میں دیتا ہوں، 4 سومواروں کا ورت کا پھل دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ چلے گئے، وہ سین ختم ہوا۔ پھر ایسا لگا جیسے رادھا ماتا چھوٹی سی لڑکی کے روپ میں کھڑی ہے، اور بیڈ کے اوپر جو پہنتے ہیں نا رادھا ماتا پہنتی ہے، وہ گلے میں اور کانوں میں ویسا رکھا ہوا، اور مجھے بول رہی ہے کہ اسے پہن۔ بس یہ ہوا، اور وہ سپن جو ہے وہ سماپت ہوا۔ سپن نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہوتی ہے، حقیقت میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح بولے بابا نے مجھے بلیس کیا، اور
جیسے میں ماتا کے جیکارے نہیں لگاتی تھی، میں ہر ہر مہادیو ہی بولتی تھی. تو مطلب اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ میرے پاس مطلب ماں درگا کی سدھی بھی تھی، بھولے بابا کی بھی تھی، پر مین جو تھے وہ بابا ہی تھے، بھولے بابا ہی تھے. کیونکہ جیکارہ ہم اسی کا ہی لگاتے ہیں جو ہمارا اسٹ ہوتا ہے، اور میری اسٹ جو ہیں وہ بھولے ناتھ ہیں. تو ویری ویری سوری گرو جی، ویری ویری سوری بھولے ناتھ بابا جی، کہ میں پہچان نہیں پائی کہ آپ ہی انگ سنگ تھے میرے، اور آپ ہی نے بولتے ہیں نا کہ من وانچھت پھل پائے. تو میری اچھا جیسے الگ الگ سیدھیوں کی تھی، تو وہ آپ وہی مجھے دے رہے تھے. اب مجھے سمجھ آ رہا ہے، تو یہ ساری بابا جی کی بڑی بڑی بلیسنگس تھی کہ پچھلے جنم سے بھی کنیکشن ہوگا، پچھلے جنم میں بھی بھگت رہی ہوں گی میں، اور اس جنم میں بھی جو چیزیں تھیں وہ کئی گنا بڑھا کے بابا نے مجھے دی. اور اس کے بعد آگے بابا بالک ناتھ کی یاترا کے بارے میں بتاؤں گی کہ میری جو فرینڈ ہے میرے ساتھ بابا بالک ناتھ گئی، اور وہ بابا کے ہی دن چلے ہوئے تھے، میلے لگے ہوئے تھے، اور اتنی بھیڑ تھی اس دن، کتنے کم سے کم 10,000 آدمی تھے، اور ایک ایک پوڑی چڑھنے کے لیے کم سے کم 5-7 منٹ لگ رہے تھے. تو جو میری فرینڈ تھی اسے سفوکیشن ہوئی، وہ تو بھاگی، اور مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے بولنے لگی تو واپس چل. میں نے بولا نہیں، میں نے تو نہیں واپس جانا، میں تو جاؤں گی اوپر. پھر کیا ہوا کہ وہ چلی گئی، اور پھر میرے ہاتھ میں بیگ بھی تھا، روٹ بھی تھے، پھر بھی ہمت نہیں ہاری، چڑھنے لگی. اور ساتھ ساتھ میں جیکارے بھی لگ رہے تھے، کیونکہ مندروں میں شکتیاں جو ہیں وہ تیبرتا سے چلتی ہیں. پھر کیا ہوا، تھوڑی دیر میں ایسا لگا مجھے کوئی چلا رہا ہے، تو میں نے پیچھے سے کوئی بول رہا ہے کہ چل چل آگے راستہ ہے. جس پیچھے دیکھا 2 لیڈیز تھیں جو مجھے میرے لیے راستہ بنا رہی تھی، اور انہوں نے میرا سامان بھی پکڑ لیا اور مجھے دھیرے دھیرے کر کے اوپر پہنچا دیا. اور اوپر جب پہنچنے والی تھی نزدیک، تو پھر نیچے بیٹھ گئی میں، اور جیسے چلتے ہیں نا ہاتھ بھی نیچے پیر بھی نیچے، اسی طرح بابا کے پاس پہنچی، ماتھا ٹیکا، اوپر دیکھا ہی نہیں، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا اور اوپر ماتھا ٹیکا. اس کے بعد ایک جگہ پہ بیٹھے، پھر وہاں مجھے پتہ لگا کہ جو لیڈی تھی وہ بھی ماتا کی بھکتی تھی. تو اس طرح بھگوان اپنے بھکتوں کو بھیج دیتا ہے ہیلپ کے لیے. اور جو میری فرینڈ تھی وہ دوسرے باہر کے شارٹ کٹ سے ہی ماتھا ٹیک لیا، اور بعد میں مجھے ملی وہ. تو اس طرح جب بھگت کہیں بھی جاتا ہے اس کی ہر جگہ پریکشا ہوتی ہے، کسی بھی روپ میں ہو سکتی ہے. پھر ماتھا ٹیکا اور سب کچھ اچھے سے ہوا. اور وہاں سے میں نے ایک ترشول خریدی، یا مانو بابا نے مجھ سے ترشول خریدائی. اور جو بھی میں لیتی تھی وہ اپنے گرو کے پاس وہاں پہ رکھتی تھی، کہ جب میں اپنا پراپر طریقے سے کچھ کر لوں گی اور قابل ہو جاؤں گی چوکی لگانے کے، تب یہ چیزیں آپ مجھے دینا. پھر کیا ہوا کہ گھر میں آئی، گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جیسے چوکی کو چلی تو منہ سے نکلنے لگا کہ باپ بھی آگے، باپ بھی آگے، باپ بھی آگے. اور ادھر ادھر سارے سوچنے لگی کیا ہو رہی ہے، باپ بھی آگے، کیونکہ سب کے دماغوں میں یہی تھاٹ بھرے ہوئے ہیں کہ باپ بھی صرف مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتے، جبکہ یہ غلط سوچ ہے. اگر ہم بابوں کو ایک عورت کی طرح دیکھیں گے تو الگ بات ہے، مگر بیٹی کی طرح دیکھیں گے تو ہم ان کے بچے ہیں. اور میں شروع سے ہی ماتا پتا میں نے ماننا ہے، باباؤں کو پتا اور ماں کو ماتا مانا ہے، مطلب رشتہ بنا کے رکھا ہے ماں باپ کا. تو جب ماں باپ کا رشتہ بنائیں گے تو پھر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، پھر کرپا ہو سکتی ہے. باپ کی کرپا بیٹی پہ ہوگی ہی ہوگی، ماں کی بھی ہوگی. پھر جب میں چوکی پہنچی تو پھر جیکارے لگاتی ہوئی بھجن گاتی ہوئی پہنچی. بھجن گاتی تھی میں ماتا کے سارے، میں نہیں مطلب اپنے آپ ہی اس میں آتے تھے، میرے دماغ میں آتی تھی جو جو سدھی آتی تھی ان کے بھجن گانے. پھر گرو جی کو پتہ لگ گیا کہ باپ بھی آئے بابا بالک ناتھ سے، اور وہ بولنے لگے ایسا تو ہونا ہی تھا. اور اس سے 3 دن پہلے ہون میں انہوں نے مجھے 2-3 سدھیاں دی تھی، اور انہوں نے بولا کہ ایک سدھی تیرے پاس نہیں ہوتی تو ناتھ تیرے ساتھ کبھی نہیں آ سکتے تھے. اور جیسے بابا بالک ناتھ ایک ناتھ ہے تو سارے ناتھ ساتھ میں چلتے ہیں، 9 ناتھ 84 سدھ ساتھ میں چلتے ہیں. تو پھر وہ گرو جی بڑے خوش ہوئے، پھر انہوں نے اس کو اپنے طریقے سے کروا کے استھاپت کروایا ہردے میں. اور باقی پھر سب سوچتے تھے کہ یہ کیا کرتی ہے، کیونکہ سب کے پاس ماں کی شکتی تھی تو ماں کے جیکارے لگاتے تھے، اور میں کبھی ماں کے لگاتی تھی، کبھی ہر ہر مہادیو، کبھی باباؤں کے جیکارے لگاتی تھی، کبھی جے شری رام. ہاں یہ بھی بولتی تھی شری رام جے جے رام.
ایسا بھی بولتی تھی. مطلب میرا ایک سیکوینس ہی الگ سا تھا جو مجھے خود سمجھ نہیں آیا. ایک الگ وے، ایک الگ طریقہ خود کو پریزنٹ کرنے کا. جیسے اندر گرو بیٹھے ہیں تو گرو کے آگے جانا کیسے ہے، گرو سے بات کیسے کرنی ہے. گرو مطلب ایک یونیک وے گرو جی نے مجھے دے رکھی تھی. اور سنگت کے بیچ میں نواس کرتے ہیں. جو بھگت تھے وہ بھی بابا کے ہی بھگت تھے. اور بیچ میں نے بتایا نہیں کہ جیسے ہم بھکتی کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گرو کے درشن بھی ہوتے ہیں. تو ایک دن میں رات کو سوئی ہوئی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے ایک مطلب چٹانیں سی ہیں اور بیچ میں سے میں دیکھ رہی ہوں اور اگھوری ہیں بہت سارے، 3-4 اگھوری ہیں. پھر میں ان کے پیچھے دوڑی اور میں بول رہی ہوں کہ مجھے میرا گرو اگھوری ہی چاہیے. پھر ایک جگہ کھڑی ہو گئی، وہ سارے ایک بن گئے اور لمبا بن گیا وہ، اور مجھے صرف کمر تک دکھائی دیا. اور میں نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور میں نے بولا میرا گرو اگھوری ہی ہوگا. اور پھر میں شکل نہیں دیکھ پائی اور کٹ ہو گیا. پھر میں ہر سپنا اپنے گرو کو سناتی تھی جا کے. تو انہوں نے بولا ہاں اگھوری ایسے ہوتے ہیں، اس سے بھی لمبے ہوتے ہیں. پر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے. اور سنگت جی میں سوچتی تھی کہ جو میرا گرو ہے نا وہ بھی اگھوریوں سے سیکھا ہوا تھا تو وہی ہوگا، میں یہی سوچتی رہی. بٹ ریئلٹی میں وہ نہیں تھا، وہ گرو جی تھے. کیونکہ بھولے ناتھ ہی اگھوری، ایک رک بھولے ناتھ کا اگھوری ہے، تنتر منتر کے راجا ہیں وہ. تو وہ میرے گرو ہیں. تو میرے اصلی گرو کون ہیں؟ بھولے ناتھ. ادھیاتم میں، بھکتی میں میرے گرو ہیں بھولے ناتھ اگھوری. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کا گرو ہی سوئم بھگوان ہے. اور اس کے لیے گرو جی پتا کا بہت بہت شکرانہ، اننتم شکرانہ. میرے پاپو، میرے ڈیڈی، میرے پتا، میرے پیو، پتہ نہیں کون سے ایسے کرم تو کوئی کیے ہی نہیں تھے کہ اتنا بڑا پھل ملے. پتہ نہیں آپ کو ہی ہمارے اوپر دیا آئی اور آپ نے اتنی بڑی مہر کر دی اپنے اوپر، اتنی بڑی کرپا کر دی. اس کے لیے آپ کا جتنا شکرانہ کروں کم ہے. شکرانہ آپ کا اننتم شکرانہ، کوٹ کوٹ شکرانہ، چرنوں میں گر کے شکرانہ، دنڈوت شکرانہ. اور آپ نے جتنا بھی گیان مجھے دیا یا دے رہے تھے اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکرانہ. اور دیے ہوئے ہر دکھ کے لیے بھی شکرانہ. جو بیچ میں کسٹ میں نے سہے اس کے لیے بھی شکرانہ. کیونکہ جب شروع سے ہی پریکشا چلنا شروع ہوگی تو سارے کے سارے ریلیٹیو نے بات کرنا بند کر دیا. کچھ جیلس کرنے لگے کہ اس کے ساتھ ماتا کہاں سے آ گئی. پھر میری ممی اچانک پیٹ سے گر گئی تو ہمارے گھر میں اتنی فیسلٹی نہیں تھی تو چاچی کے یہاں رہنے لگی. تو مجھے اوپر ہی جانا پڑتا تھا. پاپا بھی وہیں رہنے لگے، پاپا بھی بیمار تھے. تو سب پاپا ممی کو بھڑکاتے تھے کہ یہ کیا کرتی رہتی ہے، کیسے جیکارے لگاتی ہے. تو ممی ڈیڈی دکھی بھی ہوتے تھے اور پاپا نے تو وہ سننا ہی بند کر دیا. اور ممی بیچاری بہت کشٹ میں رہی، بہت برا حال ہوا. بھگوان کی پریکشائیں پاس کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جیسے ہی پریکشا شروع ہوئی ممی پیٹ سے گر کے سب کے کرم کٹنے لگے 100 کے 100%. ممی 8 مہینے لگاتار، ابھی بھی تھوڑی ٹانگ سے لنگڑی چلتی ہے، 2 بار آپریشن ہوا. اور جو ڈیڈی تھے وہ لگاتار 2 منتھ ایڈمٹ رہے. ممی ہاسپٹل میں لے کے گئے تھے تو پاپا بھی ساتھ میں ایڈمٹ ہو گئے اور آج تک بیمار ہیں. بیٹے کی سنیں گے، بیٹے نے ایسے اسکول میں ایڈمیشن لی اسے سمجھ نہیں آتا. اس کے 10th میں 96% تھے، ابھی اسے کچھ سمجھ نہیں آتا. یہ بابا کی پریکشا چلی ہوئی ہے. اور ساتھ میں اس کی سنگت بھی تھوڑی غلط چل پڑی ہے. اور میری لیں گے تو مجھے بھی جگہ جگہ ڈیفیکلٹیز اور پریکشائیں دینی پڑی. اور آج کی ڈیٹ میں بھی میری پیٹھ میں پتہ نہیں کتنے بلیک میجک ہیں. کیونکہ گرو جی ساتھ میں کرماس بھی کٹا رہے ہیں نا، پر پریکشا بھی ساتھ میں ہی ہے. تو اتنی یہ پریکشائیں، بابا کی کرپا پانا اتنا آسان نہیں ہے. میں تو بولتی ہوں کہ اپنا سب کچھ کھو کے بھگوان ملتا ہے. تو اگر گرو جو ہے، گرو بھی پوری پریکشا لیتا ہے. ایسے گرو کی کرپا کبھی نہیں ہوتی. بولتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے. تو ہے گرو پتا جی اپنا ہاتھ ہمیشہ میرے سر پہ رکھنا. اور آج میں اتنا ہی ستسنگ شیئر کروں گی. اگر ستسنگ کرتے ہو میرے سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو شنکر جی क्षमा کرنا، گرو جی क्षमा کرنا. اور لو یو باپو جی، لو یو سو مچ، لو یو سنگت جی. آئیے اب ہم اس ستسنگ کو یہیں پہ ورام دیتے ہوئے
गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।